वेलकम व्यूअर्स। मुबारक हैदर यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदेद। पिछले कुछ वीलॉग से बड़े ही संजीदा गुफ्तगू हो रही है और बड़े लोग कमेंट भी कर रहे हैं अपने। कुछ गैर महज़ब लोग भी इसमें शामिल हैं, कुछ महज़ब लोग भी शामिल हैं जो जिनको पता है कि किस तरह से अपने करैक्टर को अपने अल्फाज के ज़रिए से दिखाना है और दुनिया को बताना है। खैर, तनकीद वेलकम, लेकिन बड़े सोचने समझने वाली चीज़ें हैं और इस चीज़ को हम चाहते हैं कि आप भी अपने दलाइल के साथ हमारे साथ शामिल हों। और आज का जो मौजू मुबारक साहब मैं चाहूँगा जिसके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर दफ़ा हम देखते हैं कि कोई एक नया शख्स आता है और वो हमारे जो इस्लाफ की बड़ाइयाँ, फिर जंग जंगों में हमारी जो फतूहात हैं, फिर जो नाकामियाँ हैं, उनको भी इस तरह से जोड़ना कि जी हम क्योंकि इकट्ठे होके यलगार नहीं कर पा रहे, हम कश्मीर फ़लस्तीन की तरफ फ़तह करने के लिए नहीं निकल रहे, हम ग़ज़वा हिंद को क्यों भूल गए, हमने हिंद को क्यों फ़तह करना छोड़ दिया या उस कॉन्सेप्ट को क्यों भूल गए हैं। तो हम इकट्ठे नहीं होते, हम इकट्ठे हो जाएँ, एकजुट बन जाएँ तो हम दुनिया पूरी को फ़तह कर सकते हैं। ये जो ख्वाब की बातें हैं, कैसर राजा हो जाए, साहिल अदीम हो जाए और या मकबूल जान जैसे लोग हैं, ये सारे लोग मिल के यूथ के ऊपर पड़े रहते हैं और उनको सबको लाते हैं इस तरफ कि आप इस्लाम से परे हो गए हैं, आप इस्लाम से हट गए हैं। हमारा वो जो कॉन्सेप्ट है, जो फ़तह करना है, जो दुनिया के ऊपर इस्लाम का गलबा है, फ़तह करके, तलवार के ज़ोर पे। अल्लामा इकबाल तो कहते थे ना, बेतेग हमने लड़ना है और बेतेग भी लड़ सकता है सिपाही। तो ये जो मोमेंट को क्रिएट करने का ये बेसिकली मैं चाहूँगा, ये असल में कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों है, ये क्यों इस तरफ क्यों नहीं लेके जाते लोगों को, अपने फॉलोअर्स को, कि पढ़ो, लिखो, साइंस की तरफ जाओ, इजादात की तरफ जाओ, तख्लीक करने की तरफ जाओ। इकट्ठे होके यलगार करने की तरफ क्यों लेके जाते हैं? बड़ा इम्पोर्टेंट और लेकिन बड़ा फ्रस्ट्रेट करने वाला ये सब्जेक्ट है। आपको याद होगा कई साल पहले तहज़ीब नरगिसियत किताब मैंने कोशिश की कि जो हमारा बुखार है उसकी तो वो उसकी तशखीस की जाए कि वो बुखार है क्या, ये क्या मसला है जो बैकवर्डनेस की तरफ हम जा रहे हैं। और हमारा दावा बिल्कुल उतना ही खौफनाक है जितनी हमारी शिकस्त खौफनाक है। दावे की अजमत और बदहाली की पस्ती अपने अपने कमाल पे है, प्रैक्टिकली सिफर। और दावा ये है कि हम दुनिया के बेहतरीन लोग हैं। ये जो बुखार है वो इसके पीछे है, इस सारी बात के पीछे ये बुखार के हम बहुत जबरदस्त और बहुत नुमाया लोग हैं। हमें सबसे बड़ा हमारे पास जो इम्तियाज और फजीलत आई है वो हमारे दीन की है। हमने दीन, क्योंकि हमें अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं, कई लोग इनका एक थीसिस बना रहे हैं कि कोई किसी ने पूछा इनसे कि आप मुसलमान अ, किस तरह से हैं कि जाहिर है हिंदू हिंदू के घर पैदा होता है तो वो हिंदू हो जाता है, क्रिश्चियन क्रिश्चियन के घर होता है क्रिश्चियन बन जाता है। हम मुसलमान इसलिए कि हम अब मुसलमानों के घर पैदा हुए हैं। ये लेकिन ये आपका कोई चॉइस तो नहीं है या आपकी कोई सिलेक्शन तो नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें अल्लाह की तकदीर का ताल्लुक है। अल्लाह ने आपको पैदा किया है मुसलमान, उसने ये फैसला करके किया है। ये आपकी फजीलत है कि उसने आपको पैदा किया है मुसलमान। अब जब आप इस तरह से लोगों को उनकी ऑलरेडी जो उनके ज़हनों में एक बुखार है अपनी अजमत का, अपनी फजीलत का, वो उसे आप और भड़काते हो हर तरह से, उन्हें सोचने ही नहीं देते। एक आदमी अगर बहुत अकल की बात, बड़ी सोचने की बात कह रहा है कि यार दुनिया में दो तरीके हैं इंसानी शख्सियत के, एक वो है जो उसको मरूसी है और एक वो है जो वो अर्न करता है खुद अपनी एफर्ट से। तो उसकी तरफ आप जाने नहीं देते। वो बात कर रहा है, बहुत अकल की बात कर रहा है। ये मैंने ब्लॉग सुना इसी में, शायद नदीम साहब का ही, वो इंटरव्यू कर रहे थे एक साहब, बहुत काबिल नौजवान है वो।
انہوں نے یہ کہا، تو اس کا جواب یہ تھا کہ نہیں، آپ کو غلط پتہ ہے، قرآن نے یہ کہہ دیا کہ یہ اللہ آپ کو فضیلت دیتا ہے، پیدا کرتا ہے مسلمان کے گھر۔ اب بات یہ ہے کہ اس اس بخار کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کمفرٹ زون بنا لیتے ہیں۔ یہ بڑا سمپل سا مسئلہ ہے جسے نفسیاتی طور پہ سمجھا جا سکتا ہے۔ جب آپ کو مسلسل آپ کے پاسٹ کی کہانیاں بتائی جاتی ہیں کہ آپ بہت بڑے لوگ ہیں رہے ہیں اور آپ نے کمالات کر دیے ہیں، پھر آپ کو ایک اور آدمی آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کی تو کتابوں میں ساری دنیا کا علم موجود تھا، ایک کتاب میں۔ یعنی حالات یہ تھے کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ایران کو فتح کیا جائے، تو ایران والوں سے کہا گیا کہ ایران والوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں ہمارے پاس کتاب آ گئی ہے، تو ہمارے پاس تو کتاب پہلے موجود ہے زرتشت کی۔ جی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ نہیں، وہ سب کتابیں غلط ہیں، یہ کتاب آئی ہے۔ اور حالات دیکھیں، حالات یہ تھے کہ وہ کتاب اس وقت موجود بھی نہیں تھی۔ جی، جس وقت ایران کو کہا جا رہا تھا کہ کتاب آ گئی ہے، اس وقت وہ کتاب ابھی انہوں نے کہیں اکٹھی بھی نہیں کی تھی صرف۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، میری جان ان پہ قربان، وہ پھر ان کو جب کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی ہے، تو انہوں نے تلوار نکال لی کہ کون کہتا ہے، جو کہے گا میں گردن اتار دوں گا۔ تو حضرت عمر، حضرت ابوبکر نے کہا کہ قرآن نے کہا ہے کہ وہ ایک انسان تھے اور ان کے لیے بھی موت ہے۔ تو کہنے لگے اچھا، آیت قرآن میں ہے۔ علم کی حالت دیکھیں۔ اور پھر یہ جو ایک بات ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 80 سال تک ہم نے اپنی تاریخ نہیں لکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے اوپر کچھ نہیں لکھا کوئی۔ اب یہ جو ایک ہماری عادت بنی کمفرٹ زون کی کہ کچھ کیے بغیر ہم عظیم ہیں، کیونکہ ہم نے پھر حسن اتفاق تھا کہ مملکت بن گئی، امپائر بن گئی، کیونکہ اس وقت ایران اور روم کی مملکتیں لڑ لڑ کے ادموئی ہو گئی ہوئی تھی، تو عربوں نے نئے پیشن کے ساتھ مملکت بنا لی۔ اس کا آج تک ہمارا بخار نہیں اترتا۔ اچھا، اور پاکستان کے مسلمانوں کا کیا ایشو ہے؟ آپ نے کون سی مملکت بنائی تھی؟ آپ تو خود مفتو ہیں۔ جو لوگ آئے باہر سے، انہوں نے آپ کو مسلمان کیا، تبلیغ سے ہوئے ہوں یا حکمرانوں کی اتباع میں مسلمان ہوئے، مگر آپ کا کیا کرشمہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت اور جو ہدایت آئی، اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ آپ کا کیا حصہ ہے؟ کون سی جنگیں آپ نے فتح کی ہیں؟ لیکن کبھی نہیں سننے دیتے یہ بات، ہمارے نوجوان کو اس بات کی طرف آنے نہیں دیتے کہ بیٹا آپ کے آباء و اجداد نے کچھ نہیں کیا ہوا، یہ عربوں نے کیا تھا اور پھر ترکوں نے کیا تھا، اور جو باہر سے آئے تھے انہوں نے یہاں حکومت بنائی تھی۔ آپ یہاں کے شودروں میں سے آپ کے کچھ والدین جو نچلی ذاتوں میں سے مسلمان ہوئے، کچھ فاتحین کی وجہ سے ان کو جاگیریں زمینیں ملی، وہ ہوئے۔ تو آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کیا، آپ نے کچھ کرنا ہے، پھر آپ کی بنے گی بات، وہ نہیں بتاتے۔ اب دیکھیں لیکن جی جی جی، وہ یہی اسی کے اوپر سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہے یہ، یعنی ایک یہ بھی تو آتا نا جی ذہن میں کہ مسلمانوں کو اور خاص طور پہ یوتھ کو جان بوجھ کے علم کے جو علم کا حصول جو سائنٹیفک علم ہے اس سے ہٹانے کا جو کام ہے، یہ کیا جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، یا یہ ویسے ہی ایک ہر دور میں کوئی نہ کوئی نیا سائل ندیم آ جاتا ہے یا کیسا راجہ آ جاتا ہے اور یہ مقبول جان آ جاتا ہے، اور وہ انہوں نے اپنی جوانیاں تو خوب گزاری ہیں اور یہ مقبول جان جیسے لوگوں نے، لیکن وہ یوتھ کو علم سے ہٹا کے تو دوسری طرف لے جانے کا یہ موٹیو باقاعدہ ایک پلان موٹیو ہے، یا ایک ہو گیا بس نیچرلی ہو جاتا ہے؟ نہیں، نیچرلی تو نہیں ہو جاتا وہ، تو میں تو بات بالکل یہ اسی طرف ہم آنا چاہیے ہمیں
کہ یہ تو ہے وہ بنیاد، وہ زمین جیسے کہتے ہیں زمین ہموار ہے اور اس میں ایک خاص فصل اگنے کی پوری گنجائش ہے، تو وہاں بیج ڈالو تو اچھی فصل بن جائے گی۔ جو پاکستان کا مسلمان ہے، انڈیا یعنی بر صغیر کا مسلمان، اس کا آپ پارٹیشن سے دیکھ لیں نا، جو ہم نے الگ ملک بنایا وہاں پہ کس طرح ایکسپلائٹ کیا انگریز نے کہ آپ یہ ایک ملک بنائیں جو کہ لڑے گا آخرکار سوویت یونین کے خلاف، اور وہ ہوا۔ مسلمانوں کو ہر طرح انہوں نے تیار کیا، عربوں کو تیار کیا، جو جو مملکت وہ تھی خلافت عثمانیہ، اس کا جی خاتمہ عربوں کو اکسا کے کیا۔ کرنے والے تو نظر آتے ہیں، آپ غور نہیں کرتے۔ ہم ان کی تعریف ان کے علم کی کرتے ہیں، لیکن ان کے بیڈ موٹیوز کو ہم جانتے ہیں کتنے بیڈ موٹیوز ہیں۔ یہ کالونیل جو قومیں تھیں، ان کے بیڈ موٹیوز میں، یا آپ ان کے اپنے حساب سے تو وہ گڈ موٹیوز ہیں نا، وہ اپنی مملکتیں قائم رکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنی سرداریاں قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے انہوں نے ایک، جتنی قومیں ہو سکتی ہیں انہیں وہ اگر کھیل سے باہر رکھ سکتے ہیں تو کھیل سے باہر رکھیں گے۔ اگر دیکھیں کھیل میں کون سی قومیں آئی ہیں جن کو یہاں اب بیٹھ کے نا ہمیں بڑی عادت ہے غلطیاں ان کی سازشوں کے پیچھے بھی لگتے ہیں ہم، ان کی سازش کے نتیجے میں بیکار ہم اپنے جذبے اور نعرے اور اپنے ان کے سپاہی بھی بن جاتے ہیں ہم انہی کی سازش کے مطابق، لیکن ساتھ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہوئے۔ دیکھیں پیچھے بھی لگے ہوئے ان کے، انہی کی گیم بھی ہو رہی ہے، اور وہ اس کے اوپر عوریہ جان مقبول بھی ہمیں لگا سکتا ہے، علامہ اقبال بھی لگا سکتے تھے، حضرت قائد اعظم نے بھی لگایا، جو ان کے کاموں پہ لگایا۔ اپنا کام کوئی نہیں ہم نے کیا، آئین بھی نہیں تھا ہمارے پاس۔ جب انڈیا نے آئین نافذ کیا تو اس سے کتنے برس بعد ہم نے کوئی آئین بنایا، وہ بھی نہیں چلنے دیتے۔ تو یعنی آپ تیار نہیں تھے اور انہوں نے آپ کو لگایا اپنے کام پہ۔ لیکن آج جب 70 سال کے بعد، 80 سال بعد کچھ نہیں بنتا تو ہم کہتے ہیں ان کی وجہ سے نہیں ہو رہا، امریکہ نہیں ہونے دیتا۔ اب سوال یہ ہے انڈیا کو کیوں ہونے دیتا ہے، ساؤتھ کوریا کو کیوں ہونے دیتا ہے، کیا ترقی یافتہ قومیں بنی ہیں، بنگلہ دیش آپ سے الگ ہونے کے بعد کیوں ٹھیک ہو گیا ہے، جاپان ایون جی جاپان جس کو تباہی کا حد درجے سامنا تھا، جرمنی جس نے اب دنیا تباہ کی اور خود کو تباہ کیا، جی اس کو دیکھ لیں۔ کون سی قوم ہے جو دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ امریکہ اس کو روک کے بیٹھا ہوا ہے۔ مگر سچ یہ ہے کہ امریکہ ہو یا کوئی ہو، انڈیا ہو مثلا، آپ بلوچوں کو اگر مار مار کے ادموا کر دو گے تو وہ ایکسپلائٹ کریں گے اس کو۔ کسی کا ایکسپلائٹ کرنا، وہ ماؤ نے کہا تھا کہ وی ڈو ناٹ لوز اے وار بیکاز the enemy does not win because the enemy is strong, he wins because we are weak۔ تو جب آپ اس کو اپنے آپ کو سنبھالتے نہیں تو جو اینمی ہے یا اینمی نہیں بھی جو آپ سے آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ آپ کو پیچھے رکھنے میں کامیاب ہو جائے گا جب آپ ایفرٹ ہی نہیں کرتے۔ نہیں، لیکن وہ تو کہتے ہیں نا جی کہ ہم وہ اس کے ساتھ ساتھ الزام لگانے کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہم کیونکہ حقیقی مسلمان نہیں بن پاتے اور ہم اکٹھے نہیں ہو پاتے، اور جو مسلمان یار نہیں یہ دیا ہوا نعرہ ہے۔ اس وقت آپ اگر انٹرنیٹ پہ جائیں اور آپ ریسرچ کریں، کوئی ٹاپک اسلام کا لے لیں، آپ کو ساحل ندیم اور عوریہ جان مقبول اور وہ کیا راجہ آپ بتا رہے ہیں، کیسا راجا بھی جی اس طرح کے لوگ آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ملیں گے جو ایک ہی سبق دے رہے ہیں آپ کو کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کا علم، آپ کے قرآن، آپ کا دین آپ کے پاس ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، آپ بہت فضیلت والے لوگ ہیں، اور ساری یہ دنیا جلتی ہے آپ سے، یہ جتنا علم ہے یہ ہمارا ہے، الحمدللہ ہم نے کچھ نہیں کرنا کیونکہ یہ ہمارا علم ان کے پاس ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارا ہے، لہذا اور پھر ہم ان لوگوں کو
عالم کہتے ہیں، ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں، جو موٹیویٹ کیے گئے ہیں، جن کی ڈیوٹیاں ہیں، ان کی یہ ڈیوٹیاں ہیں، آپ ان کو یہ کوئی آسانی سے آپ کو ہونے نہیں، نظر نہیں آنے دیں گے کہ ہم کون ہیں، لیکن شواہد سے پتہ لگتا ہے نا یہ کون ہے۔ یہ جب ایک قوم کو مسلسل مردار حالت میں رکھنا چاہتے ہیں، ایک نیم پاگل آدمی کی طرح نعرے لگانے والا ایک نیم پاگل آدمی جو کہتا ہو میرے جگہ کوئی نہیں ہوئے، میرے جگہ کوئی نہیں ہوا، میں ہی میں، اس کو آپ اسی حالت میں رکھتے ہیں اور پیچھے دیکھ بیٹھ کے مسکراتے ہیں، تو آپ کا میں کیا کہوں گا کہ آپ کون ہیں کہ ایک آدمی پاگل کیا ہوا آپ نے اور اسے آپ مسلسل اور پاگل کر رہے ہیں۔ آپ کہ واہ بھائی واہ، وہ پاگل ہو کے جب کہتا ہے کہ میرے جگہ کوئی نہیں، تو آپ کہ واہ بھائی واہ، تیرے جگہ کوئی نہیں، وہ پڑھے تیرے پتہ نہیں تیرے اندر کی گن نے، وہ اجے تے تن سمجھ نہیں آئی تیرے اندر کی ہے، تیرے پیو نے تو پتہ نہیں کی کر دیتا سی، وہ تیرے دادے نے تو یہ کر دیتا سی، پڑھے تیرے تو تے اجے کچھ منگتا ہی نہیں۔ یہ کون جو یہ کر رہا ہے؟ ایک پاگل آدمی کو جو پاگل ہوا ہے، جو سینہ پھلا پھلا کے اپنے آپ کو مکے مار مار کے سمجھتا ہے دشمن کو میں نے زیر کر دیا ہے، اس کو آپ اور زیادہ نارسسزم میں مبتلا کرتے ہو، اسے مالیہ خولیہ کی حالت میں آپ نے کر دیا ہے، وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، وہ کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پاکستان کی مثلا ہم نے کتنی دفعہ یہ بات کہی کہ مین پرابلم پاکستان کا یہ ہے that the people do not want to work۔ جتنا آپ دیکھ لیں فرام دی موسٹ آرڈنری لیبرر ٹو دی پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، ٹو دی جنرل، نو بڈی وانٹس ٹو ورک، ایوری بڈی وانٹس ٹو رول۔ ہر بندہ کہتا میں نے سارا کچھ دیو، میں نے کچھ نہیں کرنا، میرے منیمم کام مانگو مجھ سے، میکسیمم مجھے دو، اور وہ ہر رستہ اختیار کرتا ہے اپنے فائدے کا، مگر اس کا جو آپ اس کو جہاں خراب آپ نے کیا وہ یہ ہے کہ آپ بہت اچھے ہو، آپ کے پاس دین ہے، آپ اپنی آخرت ٹھیک کر لو، یہاں پہ کام کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، نہ سوچنے کی نہ کام کرنے کی۔ یہ جو وہ اس کے پیچھے، آپ کے اس کمزوری کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑا چلا ہوا، تو وہ خفیہ ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوا ہے آپ کا مخالف، جو بھی کوئی آپ کو پیچھے رکھنا چاہتا ہے۔ جب لیکن اگر ہم کہیں کہ جی صرف ایک بات، کہ اگر کہیں کہ واقعی ہمیں دوسرے لوگوں نے پیچھے رکھا ہوا ہے، وہ تو رکھتے ہیں اس لیے کہ کم کمپٹیشن ہو ان سے، یہ نہیں کہ انہوں نے صرف آپ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، نو، وہ ہر قوم کو جو زیادہ اب چائنا کو نہیں روک رہا امریکہ کہ چائنا واپس اپنی آنے والی تھا پہ آئے، جاپان کو انہوں نے کیا تھا، روکا تھا، مگر کیا روک سکتا ہے کوئی کسی کو؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ جب یہ قومیں بنی ہیں صرف اتنی بات تھی، جاپان نے کہا ہم انکسار کے ساتھ انتہائی خوبصورت تہذیب بنائیں گے اپنی، جاپان سے زیادہ پرامن اور خوبصورت قوم اس وقت کون سی ہے، جنہوں نے اتنی جنگیں لڑی، تباہیاں دیکھی، تباہ کیا، تباہ ہوئے، لیکن جب وہ سنبھلے تو انہوں نے انکسار کا رستہ اختیار کیا۔ دیکھیں کوریا نے، نارتھ کوریا اکڑا ہوا ہے، تباہ ہے، صرف دنیا کو گھنڈا بن کے دکھانے کے علاوہ اسے کچھ نہیں آتا، کوئی حیثیت اس کی نہیں۔ لیکن دوسری طرف ساؤتھ کوریا ہے، باعزت ملک ہے، دنیا کی دوڑ میں ہے ساتھ، جہاں کوئی چیزیں دنیا جہاں جو چیزیں بناتی ہے وہ بھی بناتا ہے، اس کے لوگ خوشحال بھی ہیں، آزاد بھی ہیں، جمہوریت ہے وہاں، اور کوئی ڈنڈا چلانے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سنگاپور ہے، اسی طرح دنیا کی قومیں ہیں، بنگلہ دیش بنا۔ لیکن مبارک صاحب، انکسار کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو ایک بات آتی ہے نا جی، جو یہ کی بھی جاتی ہے کہ ہمارے دشمن بہت ہیں۔ اگر ہم انکسار کی طرف چلے جاتے ہیں اور عاجز ایک انسان کے طور پر، ایک منکسر انسان کے طور پر، تو جو یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کے ارد گرد اتنے دشمن ہیں جو آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کے آپ کو کھا جائیں گے، تو پھر یہ انکسار پھر کیسے ہم لے کے آئیں گے؟ نہیں، لیکن کھا جائیں گے جو آپ اپنے آپ کو کھا رہے ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی اس کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ کس طرح کھا رہے ہو ایک دوسرے کو؟ ابھی آپ کا ملک، آپ کے بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے،
آپ فلسطین اوپر سے بازو کر کے فلسطین پہنچے ہوئے ہو نا. آپ کے یہ عالم جو ہیں انہیں اپنا بلوچ نظر نہیں آتا. اپنا بلوچ نظر نہیں آتا جس کے جو فریاد کر رہا ہے یا جو ناراض ہے یا لڑ رہا ہے. وہ آپ کو گنڈا نظر آتا ہے. لیکن حماس آپ کو بہترین، حزب اللہ آپ کو بہترین لوگ نظر آتے ہیں. کیوں؟ کیوں؟ آپ کیا لینا چاہتے ہو اس میں سے؟ دشمن آپ خود بھی آپ کہہ رہے جی میں اسرائیل بھی میرا دشمن ہے. آپ کے ساتھ اسرائیل نے ابھی تک کیا لڑائی لڑی ہے؟ لیکن آپ کہتے اسرائیل ہمارا دشمن ہے. کیوں؟ کہ وہ فلسطین کا دشمن ہے. انڈیا ہمارا دشمن ہے کیونکہ وہ کشمیر کا دشمن ہے. اچھا اب آپ کس کو آپ نے اپنے ہی طالبان کو دشمن بنا لیا ہے نا. دشمن کی ابھی دوست ہے وہ. آپ دشمن نے دہشت گردی کو روکنے کی بجائے اس کو ایک ایشو بنا لیا ہے. اب ساحل ندیم ایک مثال کے طور پہ ہم کہہ رہے ہیں بیچارہ اچھا آدمی ہے. ممکن ہے وہ اپنے کسی بڑے موٹو میں کامیاب نہ ہو، لیکن موٹو تو نظر آ رہا نا کہ جی ہمیں جمہوریت نہیں چاہیے، ہمیں خلافت چاہیے. اب یہ اس پہ بحث کر رہے ہیں نا. آپ اندازہ فرمائیں. اب وہ مذاکرات وہ راجہ اور وہ اس پہ بحث کر رہے تھے کہ خلافت آ سکتی جمہوریت کے ذریعے، یعنی آنی خلافت ہے. خلیفہ ان میں سے کون بنے گا؟ پھر یہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے کہ میں نہیں، تو نہیں، میں بڑھنا خلیفہ. لیکن کوئی نہ خلافت آنی ہے نہ پاکستان نے سیدھا ہونا ہے. آپ دشمنی کے نام رکھنے میں آپ کو کمال حاصل ہے. ہر کوئی دشمن ہے آپ کا، مگر وہ سچی بات یہ ہے کہ دشمن نہیں ہے. دشمن ہم اپنے خود ہیں، کیونکہ ہم کام نہیں کرنا چاہتے اور ہم سیکھنا نہیں چاہتے. انکسار سے ہمیں انکسار کو کوئی نہیں مارتا. انکسار کو مارنا بالکل ناممکن ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا جو درس دیا، حضرت عیسیٰ نے جو درس دیا، وہ یہی تھا کہ دشمن سے انکسار کے ساتھ بات کرتے چلے جاؤ، اپنا حق اور اپنا سچ بتاتے چلے جاؤ اور اپنی محنت کرتے چلے جاؤ. کامیاب ہوئی محنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عیسیٰ کی ختم ہو جائیں، قربان ہو جانے کے باوجود کامیاب ہوئے. حضرت عیسیٰ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے. کیونکہ جب انکسار سے آپ نے اپنی طاقت پہلے بنائی تو پھر آپ نے اپنا کام کیا، اور وہ بھی عربوں کو ان کے فائدے کے لیے جمع کیا، اپنے فائدے کے لیے نہیں. رسول اللہ نے یا ان کے صحابہ نے اپنے فائدے کے لیے نہیں عرب اکٹھے کیے. عربوں کا فائدہ ہوا، عرب بہت بڑی ایک قوم بن گئے. آپ اگر یہاں اپنے لوگوں کو انکسار سکھائیں اور علم سکھائیں اور پاکیزگی سکھائیں اور کردار سکھائیں، انہیں کہیں کہ آپ کو صبر اور محنت سے اپنے آپ کو تعمیر کرنا ہے اچھے انسانوں کی طرح، اور علم حاصل کرو جو وقت کے ذریعے جس کی ضرورت ہے. پروجیکٹس ہم یونیورسٹیز کے لیے ہمارے پاس ایک آئیڈیا ہمیشہ ہے، لیکن وہ اس پہ عمل کرنے کی نوبت نہیں آتی کہ کس طرح لوگوں کو، نوجوانوں کو کام پہ لگایا جائے. ایسے ایسے کام کریں گے وہ کہ جس سے وہ دنیا کی کھیل میں، دنیا کی اس موجودہ ریس میں بہترین کامیاب لوگ بنیں گے. مگر ان کو اس کام کے لیے نہیں آنے دیتے آپ. ان کو آپ پھر موڑ کے واپس لے جاتے ہو کہ تم نے اپنے اسلاف کی مملکت جنگ لڑ کے حاصل کرنی ہے. تو وہ نہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، فزیکلی بھی فٹ نہیں ہے. ایک بہت موٹی کوئی لڑکی کو آپ تعریف کر رہے ہو کہ تم بہت شاندار ہو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں کچھ کرنے کی، وہ تو خوش ہوگی. آپ اگر اسے یہ کہیں کہ بیٹا محنت کر کے اپنے بدن کو ٹھیک کریں آپ، تو وہ خوش نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی انا کا پرابلم آتا ہے. ایک لڑکا جو نالائق ہے، اس کو آپ سمجھا رہے ہو کہ تمہارے آبا و اجداد بہت بڑے لوگ تھے، تمہارے اوپر اللہ نے فضل کیا ہے کہ تم مسلمان ہو، تو وہ باتیں کام کی وہ سنے گا اور کوئی کام نہیں کرے گا. وہ مجھے ابھی وہ کیا نام ہے، ایک ولاگر ہیں، کل ہی ان کی میں بات دیکھ رہا تھا. وہ ان کا ایک فکرہ مجھے بہت اچھا لگا. کہتے میں 1 گھنٹے کا لیکچر دیا
اسٹوڈنٹ سے، ینگ لڑکوں کا، کالج کا، کون سی یونیورسٹی میں. تو 1 گھنٹے میں نے فلاسفی اور فلاسفرز کے بارے میں تفصیل سے بات کی. تو اینڈ پر جو ایک سوال، جب میں نے کہا سوال کوئی ہے تو جو سوال آیا وہ یہ تھا کہ آپ کا عمران خان کے بارے میں کیا خیال ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے اوپر، مجھے اتنا شرم آئی کہ میں نے کیا کیا ہے، کیا کیا میں نے 1 گھنٹہ. یہ مٹی ہے جس میں میں بیج ڈال رہا تھا، کہ جس کو سوال بھی نہیں فلاسفی کے اوپر اسے آتا، نہ دلچسپی ہے اس کی. سننے والے سارے میرے خیال ہے اونگ رہے تھے. تو وہ جاگے ہیں، تو اصحاب کہف وہ جب سوئے ہوئے اٹھے ہیں تو انہوں نے یہی پوچھا ہے کہ روٹی کتنے ہے. ٹھیک ہے نا، وہی کہانی تو قرآن نے بھی بتائی ہے. یہ ہماری اصحاب کہف والی کہانی ہے. سوئے ہوئے لوگ ہیں اور ان کو ایک ہی دھن ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں. اس کو بالکل، اور اس کے پیچھے سازش ہے، یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں کہ کوئی فورسز ہیں، لیکن وہ فورسز آپ کو صرف ٹارگٹ نہیں کرتی. بات یہ ہے وہ فورسز اپنے کمپٹیشن کم کرتی ہیں، ان کے مقابلے میں کم قومیں ہوں، اور وہ ان کا حق ہے. یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں اس فیلڈ میں. جیسے چائنا نے شاندار کام کیا نا، جاپان نے شاندار کام کیا. چائنا نے امریکہ کا مقابلہ میدان جنگ میں نہیں کیا، انہوں نے اپنی اکانومی کے ذریعے لڑائی جیتی ہے ابھی تک. اور امریکہ بھی جو کرنا چاہتا تھا اور کر رہا ہے، وہ ان سے جنگ کے بجائے اکنامک فیلڈ میں آگے ہونا چاہتا ہے کہ ان کو پیچھے کر دیا جائے. وہ جہاں بھی اکنامک لڑائی کر سکتے ہیں وہ کریں، اور ان کو اگر ہرانا ہے تو اکنامک لڑائی میں ہرائیں. یہی لڑائی ہے شہریار صاحب آج کے پاکستان کی یا مسلمانوں کی. اور ابھی کل میں نے ریمارک میں مجھے دکھ ہوا یہ سن کے کہ وہ جو میں نے کہا کہ یہ تفسیر حسن البیان سعودی عرب میں چھپی، تو وہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان نے بڑی عقل کی بات کی. انہوں نے کہا کہ محمد بن سلمان نے یہ تو گند کیا ہوگا نا. یعنی ان کی محمد بن سلمان سے اصل لڑائی یہ ہے کہ وہ اسلام کے ان اعلیٰ جذبوں کو جو اوریا جان مقبول اور ساحل ادیم کے مقاصد ہیں ان پر چلنے کی بجائے وہ کوئی دنیا کے ساتھ چلنے کے اوپر تیار ہو گیا. حالانکہ یہ کتاب تو اس کے میرے خیال ہے وہ جو انگوٹھا چوستا تھا تب یہ لکھی گئی، اسے تو پتہ بھی نہیں اس کا. لیکن اس کا ذہن کدھر گیا؟ آپ غور فرمائیں، آپ کے اس نوجوان کی ذہنیت کا پتہ آپ کو چلتا ہے. اس کے 2 مفروضے ہیں. خبر تو یہ کہ جو آدمی اسلام کے بارے میں سعودی عرب کو کوٹ کر رہا ہے وہ بھی بدبخت ہے، برا آدمی ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر سعودی عرب میں سے کوئی چیز ہماری خیال کے مطابق غلط آئی ہے، جو مبارک حیدر کو موقع ملا ہے بات کرنے کا، تو پھر وہ محمد بن سلمان نے کروائی ہوگی. کیونکہ محمد بن سلمان بھی ہمیں برا لگتا ہے. کیوں برا لگتا ہے؟ کیونکہ وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ لیٹ اس ورک، تیل نہ کھائیں، بیٹھ کے کام کریں. تو اور اس نے کیوں ہندوؤں کو دوست بنا لیا؟ اس نے کیوں یہودیوں کے ساتھ جنگ کی بات نہیں کی؟ لہٰذا وہ بھی دشمن ہے، وہ بھی اب دشمن ہو گیا. وہ سعودی عرب جس کے پیچھے لگ کے ہم طالبان ہوئے تھے، اب اگر وہ طالبان ہمیں نہیں بناتا تو اب ہماری اس سے دشمنی ہے. تو وہ تو پھر ایک اور آ گیا نا، جو پہلے کہتے تھے امریکی ایجنٹ، اسرائیلی ایجنٹ، انڈین را ایجنٹ، اب تو پھر ہو جائے گا نا سعودی عرب ایجنٹ. سعودی عرب کا ایجنٹ، میں اب سعودی عرب کا ایجنٹ ہوں. یعنی طالبان بنانے والا کام ٹھیک تھا، اب اگر وہ کوئی ترقی اور انسانیت کے راستے پہ جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے دشمن ہیں. اب وہ جو تھا نا کہ دبئی چلو دبئی چلو، اب دبئی بھی دشمن ہے. کیوں دشمن ہے؟ کہ جن کو ہم نے فرض کیا ہوا ہے کہ ہمارے دشمن ہیں، ان دشمنوں سے وہ دشمنی نہیں کرتا تو وہ دشمن ہے ہمارا. تو کتنے دشمن ہیں؟ کل عالم دشمن ہے. لیکن پھر الحمدللہ ہے، پھر الحمدللہ سارے دشمن ہیں، لیکن الحمدللہ میں سرخرو ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں. میں کبھی نہیں سوچتا کہ یار اتنے دشمن کیوں ہیں میرے.
میری کیا غلطی ہے یا کیا گندگی ہے میرے اندر یا کیا بکواس ہے ایسی چیز میری کہ جس سے اتنے لوگ میرے مخالف ہیں. مطلب اتنی سچائی ہے میری کہ چاہے ساری دنیا سارے کائنات میرے خلاف ہو جائے، میں ٹھیک ہوں کیونکہ میں ہوں، میں ہوں، غلطی تو ہے نہیں میرے اندر. ہم تو یار آپ کی چار گالیاں سن کے شرمندہ ہو جاتے کہ کیا وجہ ناراض ہوا ہے بندہ. آپ میری ساری بات سن کے اتنا نہیں سوچنے کے لیے تیار ہوتے کہ یار کوئی کمزوری باقی میرے اندر ہے کہ نہیں ہے نا. یہ پرابلم ہے. اور اس سے میں کہتا ہوں 105 ڈگری بخار ہے، سر کو چڑھا ہوا ہے، تو بخار والا آدمی کام نہیں کرے گا، بخار والا آدمی ہذیان بکے گا، اور ہذیان بک رہے ہیں اور کوئی کام نہیں کر سکتے کہ بخار ہے. بالکل صحیح ہے جی. سوچنے کی obviously سوچنے کی بات جو ہو رہی ہے اور غور کرنے کی بات ہو رہی ہے، ایک دوسرا پرسپیکٹو دیا جا رہا ہے کہ اس سے بھی ہٹ کے، اس سے اپنے خول سے، اپنے کنویں سے نکل کے اگر دیکھا جائے تو دنیا بہت بڑی ہے، کنواں ہی سارا دنیا نہیں ہے. تو ان چیزوں کے اوپر ٹھیک ہے، وہ اب جو کامنٹ کر رہے ہیں ان کو تو صرف یہ ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں کہ جی آپ تھوڑا سا مہذب ہونے کی کوشش کر لیں. اگر ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مہذب بن بھی جائیں کل کو کوشش کرنے کے باوجود، یہی بات ہوتی ہے. اور ابھی بھی ہم اسی پہ اپنا آج کا ویلاگ بھی ختم کرتے ہیں اور نہیں، اسی. جی ایک بات کہنے دیں، ایک بات مجھے کہنے دیں، آپ جی بات ختم کریں کہ ہمیں بے شک جو حسن اخلاق کی بات ہے وہ ہم یہ نہیں کہ مجھے یا آپ کو کوئی گالی نہ دے، بے شک گالی دیں، بٹ پلیز اپنی بڑائی میں سے نکل آئیں اور کام کی طرف آ جائیں، لرننگ کی طرف آ جائیں. لرننگ کیا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں جی تعلیم وہ نہیں، تعلیم تو پتہ نہیں کیا ہوتی ہے. تو مدرسے میں بھی تعلیم ہو رہی ہے اور اس تعلیم کا نہیں فائدہ. تعلیم سے مراد ہے کہ آپ کانکریٹ وقت کے جو تقاضے ہیں، جہاں پہ دنیا علم کی جس سطح پہ آ گئی ہے، اس سطح پہ اپنے علم کو لائیں اور اس میں پھر ایکسل کریں. صرف کمپیوٹر کا کام سیکھنا کافی نہیں ہے. کمپیوٹر کے پیچھے کیا طاقت ہے، فزکس کے قوانین کیا تھے، سائبرنیٹکس کیا ہے، یہ ہیومن برین کی اسٹڈی کیا ہے جس کے ذریعے لوگوں نے یہ بنا لیا ہے جو ہیومن برین کی طرح کام کرتا ہے، اس سے بہتر بلکہ کام کرتا ہے. اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ ہم سے زیادہ ہماری بنائی ہوئی مشین کام نہ کر جائے. وہ سیکھیں. اپنے جو فیلڈ آپ کر رہے، مطلب آپ ایم بی اے کا کر رہے ہو تو ایم بی اے کے ہم آپ کو دیتے ہیں پروجیکٹ، وہ کریں. آپ کے ٹیچر نہیں دیتے، آپ کو پروجیکٹ دیتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے کیا پروجیکٹ ہے، اس پہ ہمیں بتائیں کیسے ہونا چاہیے. پھر ہم آپ کہتے ہیں آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں، ہم آپ کو کانکریٹ کام کہتے ہیں، ہمیں بتا. آپ کی کانیں ہیں ان میں آپ معدنیات پہ ہم آپ کو پروجیکٹ دیتے ہیں، وہ آپ کریں. ٹیمیں بنائیں. وہ جو یہ کہتا ہے ٹیمیں بنائیں، آپ بہت بڑی ایک میجارٹی بنائیں، وہ میجارٹی بنائیں مگر کس کے آپ کے لیے؟ فلسطین جنگ لڑنے کے لیے نہیں. اپنے بلوچ بھائیوں کی مدد کر کے ان کے وسائل جا کے بنا کے ان کو دیں، مزہ آ جائے. آپ یونیورسٹیز کے یو ای ٹی کے انجینئرنگ یونیورسٹی کے لڑکے گروپس بنا کے جائیں، ان کو ان کے پروجیکٹ بنا کے ان کو کام کر کے دیں کہ لو جی یہ آپ کی چیز، اس کو بنائیں اور بیچیں، اور ہم اگلے پروجیکٹ پہ جاتے ہیں. مثال ہے اپنے جتنی ملک میں جو ہے بے روزگاری، اس کے لیے پروجیکٹ بنائیں کہ کون سے کام لوگوں کو دیے جا سکتے ہیں. سوچیں، سائیکالوجی میں سوچیں کہ کس طرح لوگ جو کام نہیں کرنا چاہتے ان کا ذہن کیسے ٹھیک کیا جائے. پہلے اپنا آپ ٹھیک کریں نا. پہلے اب آپ خود بھی تو لرنڈ لوگ بنے کہ آپ کا جھگڑا اس بات پہ نہ ہو کہ کوئی مجھے عظیم آدمی کیوں نہیں کہتا. میرے ہیرے کی تعریف کرو. میرا ہیرا کون ہے؟ اولیاء جان مقبول اور عدیم جی عدیم، جو مجھے کہتا ہے کہ تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بس اکٹھے ہو جاؤ اسلام کی آئیڈینٹی کے اوپر، اور ہم
جا کے سیدھا کر دیں گے ساری دنیا کو. یہ ہیں جو معاملات ہیں، اس پہ دعوت دیں. ہمیں نہیں ضرورت آپ ہماری عزت کریں نہ کریں. وہ اس نے کہا تھا نا کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن یار. یہ کہ بالکل ٹھیک ہے جی. تو اسی بات پہ آج کا ویلا ختم کرتے ہیں کہ آپ اپنا بننے کی کوشش کریں، اور ریکویسٹ بھی جاتے جاتے کہ آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشنز ملتے رہیں. تھینک یو.